हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे जेठ बहुत ही अच्छी नौकरी करते थे, अमीर भी थे और खूबसूरत भी। लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। कुछ वक्त पहले एक्सीडेंट पे मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं हामला थी। 1 माह बाद बच्चा जना तो सास ससुर ने मेरी शादी जेठ से करने का फैसला किया। मुझे मेरे जेठ कुछ अजीब से लगते थे, पर मैं मजबूर थी। जब मैं दुल्हन बनी जेठ के कमरे में गई तो पैरों तले से जमीन निकल गई। कि जेठ तो खुद पहले से बिस्तर के दरमियान दुल्हन। बचपन से ही मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन किस्मत ये थी कि मेरे बाबा सिर्फ एक मजदूर थे। मैं बहुत खूबसूरत पैदा हुई थी। सभी कहते थे कि बिल्कुल चांद जैसी बच्ची है। मुझे जो भी देखता उसको यकीन ही ना आता कि मैं एक मजदूर की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे अलावा मेरे घर के तमाम ही अफराद सांवली रंगत वाले थे। मैं एक ही थी जो दूध जैसी सफ़ेद पैदा हुई थी। ये बात भी सच है कि इंसान की शक्ल सूरत ही उसकी कदर का बायस बनती है। और ये मेरे घर की भी हकीकत थी। मेरे अलावा मेरे 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन भी थी, लेकिन माँ बाप की लाडली तो मैं ही थी। इसी बात ने मुझे बचपन से ही थोड़ा मगरूर भी बना दिया था। जो भी देखता उसे यकीन न आता कि मैं यहाँ झोंपड़ी में रहती हूँ और यहीं पर पैदा हुई हूँ। पहली बार जो भी देखता तो ये ज़रूर पूछता कि कहाँ से आई हो, क्या घर का रास्ता भूल गई हो। लेकिन मेरी अम्मा की भी हर वक्त मुझ पर ही नज़र रहती थी। जैसे ही कोई मुझसे बात करता तो वो फ़ौरन आकर मुझे झोंपड़ी भी अंदर ले जाती। हमारी झोंपड़ी भी क्योंकि रोड के एक किनारे पर थी, तो अक्सर लोग गाड़ियां रोक रोक कर मुझसे बात करते थे। बारिश में अक्सर हमारी झोंपड़ी की छत टपकती तो अम्मा सबसे महफूज जगह पर मुझे सुलाती। बाकी भाई बहन और अम्मा खुद चाहे सारी रात सुकून से न सो सकते, लेकिन मुझे कोई तकलीफ ना होने देती। खाने में भी अच्छी चीज़ मुझे ही खिलाती और मुझे भी ऐसी ही आदत हो गई थी कि अगर बेहतर चीज़ मुझसे पहले कोई और ले लेता तो मैं इससे छीन लेती। अच्छी चीज़ पर मैं सिर्फ अपना ही हक समझती। कुछ बड़ी हुई तो मैं अपनी बहन जैसे कपड़े न पहनती। मुझे अक्सर अमीर घरों की बच्चियों के कपड़े पसंद होते। रोड के करीब रहने की वजह से हम अक्सर बाजार और गाड़ियों में गुजरते लोगों को देखते रहते थे, और मुझे अगर किसी की कोई चीज़ पसंद आ जाती तो मेरी अम्मा को भले 2 दिन खाना न पकाना पड़े, लेकिन मुझे वो चीज़ लेकर देनी पड़ती थी, क्योंकि मैं इतनी जिद करती और रोती थी कि वो परेशान हो जाती। कभी कभी तो मैं झोंपड़ी से बाहर निकल आती और इतना शोर मचाती कि कोई गाड़ी वाला ही रुककर मुझे पैसे दे देता। अम्मा इस वक्त बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती, लेकिन मुझे बेहद खुशी होती और अपनी पसंद की चीज़ मिल जाती। मेरी इतनी मनमानी की वजह से मेरी छोटी बहन हमेशा सहमी हुई रहती और वो कोई फरमाइश ना करती। जो भी जैसा भी मिल जाता वो खामोशी से खा लेती और पहन लेती। वो अक्सर मेरे छोटे कपड़े पहनती और मैं इस बात पर इसका मजाक उड़ाती और हंसती रहती। मेरे अब्बा सारा सारा दिन मजदूरी पर रहते, रात को ही वापस आते या फिर कभी 2 दिन दूसरे शहर मजदूरी करते। एक दिन अब्बा को गए हुए तीसरा दिन था। अम्मा को वो जो 2 दिनों का खर्चा देकर गए थे वो भी ख़त्म हो चुका था। अभी तक अम्मा ने खाने को कुछ नहीं दिया था। बाकी सारे बहन भाई तो भूखे पेट सब्र करके बैठ गए, लेकिन मुझसे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था और मैंने हमेशा की तरह रोड पर निकलकर तमाशा करना शुरू कर दिया। वहाँ से गुजरती कई गाड़ियों में बैठे लोग मुझे देखते हुए गुजर जाते। अम्मा कभी इनकी तरफ कभी मेरी तरफ देखती। मुझे अंदर चलने का कहती तो मैं अम्मा की एक न मानती। अचानक एक गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी तो अम्मा भागती हुई मेरे पास आकर मुझे अंदर ले जाने लगी। इस गाड़ी से एक औरत निकली जो लगभग मेरी अम्मा की ही उम्र की थी। इस औरत के साथ उसका शौहर भी था। इस औरत ने पहले तो अम्मा से मेरे रोने की वजह पूछी तो अम्मा ने झूठ बोल दिया कि इसका बाप 3 दिन से मजदूरी पर गया हुआ है, इसको याद करके रो रही है। तो फिर मैंने फ़ौरन इस मैडम से कहा, नहीं नहीं, मैं तो खाने के लिए रो रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पर अम्मा खाना नहीं देती। वो औरत जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ गई और वहाँ से जूस और बिस्किट के डब्बे निकाल कर लाई, जो उसने मुझे और मेरे बहन भाइयों को दिए। तो हम सब बहुत खुश हो गए। हम अंदर चले गए तो फिर भी वो औरत काफ़ी देर तक अम्मा से बातें करती रही। हम बच्चे थे इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर रुक कर वो औरत चली गई और वो सारा दिन में बार बार इसके दिए हुए जूस और बिस्किट खाती रही। शाम को अब्बा वापस आए तो वो भी साथ में ढेर सारी चीज़ें लाए थे। ऐसा ही होता था, जब भी अब्बा 2 दिन बाहर मजदूरी करने जाते तो वापसी पर हमेशा हमारे लिए चीज़ें लाते, जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुझे ही मिलती थी। मेरे बहन भाई सब सो चुके थे। मैं रात देर तक अब्बा की लाई हुई चीजें देख देख कर खुश हो रही थी। साथ ही अब्बा और अम्मा लेटे बातें कर रहे थे कि अचानक अम्मा ने अब्बा को इस औरत के आने वाली बात बताई। इसके जिक्र पर मेरा ध्यान अम्मा की तरफ गया कि क्या बात कर रही हैं, क्योंकि मैं इस वक्त इतनी छोटी भी नहीं थी कि बातों की समझ ही ना हो। मैं 7-8 साल की थी और बहुत समझदार भी थी।
اماں نے کہا کہ دن میں ایک عورت آئی تھی، ویسے تو وہ لوگ یہاں سے گزر ہی رہے تھے، لیکن اپنی مریم کو دیکھا تو گاڑی روک لی۔ ابھی اماں نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ ابا اسے ڈانٹنے لگے کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے جب میں گھر پر نہ ہوں تو مریم کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کر، دیکھتی نہیں کہ کتنے لوگ اسے دیکھ کر رک جاتے ہیں، اگر کبھی کوئی اپنی گاڑی میں اٹھا کر لے گیا تو کیا کر لے گی؟ اس پر اماں بولنے لگی کہ ارے اتنا پاگل سمجھا ہے کیا؟ میں بھلے جھونپڑی میں بیٹھی رہتی ہوں لیکن میرا سارا دھیان مریم پر ہی ہوتا ہے، کوئی بھی گاڑی دیکھ کر میں فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ جاتی ہوں۔ ابا نے اماں سے کہا اچھا چل بتا کیا کہہ رہی تھی؟ تو اماں نے پھر سے بتانا شروع کیا کہ ایک میڈم آئی تھی، بڑی سی گاڑی میں، بہت امیر عورت لگ رہی تھی، بتا رہی تھی کہ وہ بے اولاد ہے، اپنی مریم کو روتا ہوا دیکھا تو گاڑی روک کر اس کو بسکٹ اور جوس دے کر گئی ہے۔ مریم تو بہت خوش ہو گئی، سارا دن پھر نہ روئی، ورنہ تو آپ کے جانے کے بعد سے چیزوں کے لیے ضد کر کر کے روتی ہی رہی۔ اور وہ جو تھی نا، وہ کہہ رہی تھی کہ مریم آپ لوگ مجھے دے دو، میں اس کو شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ بتا رہی تھی کہ ہماری کروڑوں روپے کی مالیت کی جائیدادیں ہیں اور اس کا شوہر بہت بڑا آفیسر ہے، مریم ساری دولت کی اکیلی وارث بن جائے گی۔ اماں کی باتوں سے صاف صاف پتہ چل رہا تھا کہ مجھے اس میڈم کو دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ابا نہ مانا اور بولا مریم کی ماں پاگل ہو گئی ہے تو ایسے اپنی اولاد بھی بھلا کسی کو دی جاتی ہے کیا؟ تو نہیں جانتی میں مریم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تجھے پتا ہے میں ساری محنت مزدوری صرف اپنی مریم کی خاطر ہی تو کرتا ہوں تاکہ میری بیٹی کو کبھی کوئی کمی نہ ہو۔ پھر اماں نے جواب دیا کہ ہاں کوئی کمی نہ ہو، جیسے تو بڑے لاکھوں کما کر لاتا ہے، دال روٹی تو بڑی مشکل سے پوری کر پاتی ہوں، تمہاری اس نام کی محنت مزدوری سے اور کیا کہتا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوگی؟ پتہ بھی ہے کتنی چیزوں کی کمی ہے ہمارے پاس۔ اماں کی اتنی ساری کڑوی باتیں سن کر ابا خاموش ہو گئے، شاید انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے۔ اگلی صبح ہوئی تو ابا میرے اٹھنے سے پہلے ہی مزدوری پر جا چکے تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ بولی کہ ابا اگلے 8 دن تک نہیں آئیں گے۔ صبح بغیر چائے پیے ہی ابا نکل گئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب ابا کام پر جاتے وقت مجھ سے بنا ملے گئے تھے، ورنہ ہمیشہ ہی مجھے پیار کر کے ہی ابا گھر سے نکلتے۔ نہ جانے آج کیسی جلدی تھی انہیں۔ میں سمجھدار تو تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ اپنے باپ کی مجبوریاں سمجھ سکوں۔ پچھلے 3 دنوں کی کمائی سے ابا اماں کو اتنے پیسے دے کر گئے تھے کہ ہمارا پورا ہفتہ آرام سے گزرا، لیکن اس بار پتہ نہیں کیوں مجھے ابا کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ اس بار ابا نہیں تھے لیکن کھانے پینے کی کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں پھر بھی بار بار کسی نہ کسی چیز کو لے کر ضد کرتی اور روتی ہی رہتی۔ پورے 8 دن بعد ابا واپس لوٹے تو ہم سب بہت خوش ہوئے۔ ابا نے آ کر اماں کو بہت سارے پیسے تھمائے اور بولے مریم کی ماں یہ لے، اب جو دل چاہے کر ان پیسوں کا، بس شکایت نہ کرنا کہ میں تم لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، بس اتنا خیال رکھنا کہ ہم لوگوں کی یہی حیثیت ہے۔ ان 8 دنوں میں تو میڈم 2 بار آ چکی تھیں اور مجھے گود لینے کے لیے اب اماں کی منتیں کرتی۔ اماں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میرے شوہر آ جائیں تو آپ ان سے بات کرنا۔ جس دن ابا واپس آئے اسی دن شام کو وہ میڈم آئی اور ابا سے ان کی بات ہوئی تو میری جدائی کے لیے راضی ہونا ابا کے لیے ناممکن بات تھی، لیکن میری اماں اور اس میڈم نے ابا کو بہت دیر تک بیٹھ کر سمجھایا کہ مریم جیسی بچی اس جھونپڑی میں رہنے کے لائق نہیں۔ اس میڈم نے میری اماں سے بہت سارے وعدے کیے کہ آپ لوگ جب چاہیں مریم سے مل سکتے ہیں۔ میرے ابا کو اچھی نوکری دلوانے کا وعدہ کیا اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں تو آخرکار ابا نے مجبور ہو کر کہا جو مریم کی مرضی ہوگی میں وہی فیصلہ کروں گا۔ مجھے بلایا گیا تو میری چھوٹی بہن آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بھی اسی میڈم کے ساتھ جانے کے لیے رضامندی دکھائی۔ مجھے ان کی عالیشان گاڑی اور وہ ساری چیزیں بہت پسند تھیں جو وہ میرے لیے لایا کرتی تھیں۔ یہی سب تو میرے خواب تھے۔ مجھے اتنا کچھ مل رہا تھا کہ اس کے آگے مجھے یہ سب کچھ بہت کم محسوس ہو رہا تھا، اور ایک خوشی یہ بھی تھی کہ اس کے بدلے میرے ماں باپ کو نیا گھر اور ابا کو نوکری مل رہی تھی۔ میرے ہاں بولنے کی دیر تھی کہ اس میڈم نے خوش ہو کر مجھے بہت پیار دینا شروع کر دیا۔ وہ ابا اور اماں کے سامنے کئی وعدے کرنے لگی کہ دیکھنا مریم میں تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دوں گی، میری چاند سی گڑیا کو اب کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں تو ان کی باتوں میں اس قدر کھو گئی کہ اپنے ماں باپ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر میں جب وہ مجھے گاڑی میں بٹھانے لگیں تو اماں نے آ کر ایک بار پھر سے مجھے گلے لگایا اور بہت پیار کیا۔ یہ میری وہی اماں تھی جو کسی بڑی گاڑی کو میرے قریب آتا دیکھ کر بھی ڈر جاتی تھی اور جلدی سے مجھے اندر جھونپڑی میں لے جاتی تھی۔ آج خود ہی گاڑی میں بٹھا کر روانہ کرنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ابا نظر نہیں آئے۔ میں نے پوچھا ابا کہاں ہیں، کیونکہ وہ آج ہی 8 دن بعد مزدوری سے لوٹے تھے۔ ابھی تو انہوں نے جی بھر کے مجھے پیار بھی نہیں کیا تھا اور میں ہمیشہ کے لیے ان سے ناتا توڑ کر جا رہی تھی۔
اماں اور وہ میڈم اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی تھیں کہ ابا کسی کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہوگا، اس لیے دونوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ کسی کام سے گئے ہیں، واپس آئیں گے تو تم سے ملنے وہیں پر آ جائیں گے۔ تو پھر میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چلی گئی۔ میری نئی ماں مجھے بہت پیار کر رہی تھی، وہ پورا راستہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتی رہیں، وہ شاید اولاد کے لیے سالوں سے ترس رہی تھیں۔ ہم ان کے گھر پہنچے تو وہ شام کا وقت تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نہلا کر اچھے کپڑے پہنائے اور میرے بال بہت ہی اچھی طرح سے باندھے۔ نئے کپڑے اور جوتے پہن کر میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے شوہر کے پاس لے کر آئیں اور بولیں، تم یہاں پاپا کے ساتھ بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ان کے شوہر بھی بہت اچھے تھے، وہ مجھے بالکل اپنے بابا کی طرح ہی پیار دے رہے تھے۔ کافی دیر انہوں نے مجھے اپنے موبائل میں گیمز اور کارٹون وغیرہ دکھائے۔ جب میری نئی ماں کھانے کے لیے بلانے آ گئیں تو پھر پاپا نے کہا، چلو پرنسس، آپ کی ماما کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ہم کھانے کی میز پر پہنچے تو میری آنکھیں پھٹی ہی رہ گئیں۔ وہاں بہت سارے قسم کے کھانے موجود تھے اور مجھے تو بس کبھی دال کے ساتھ تو کبھی روکھی روٹی رات کو کھانی نصیب ہوتی تھی۔ پر یہ بھی حقیقت تھی کہ میں نے ہمیشہ ایسی ہی زندگی چاہی تھی جہاں ہر چیز ضرورت سے زیادہ موجود ہو اور کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ مجھے ان کی طرح کے کھانے پینے کے طریقے تو پتہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے بہت مزے سے بیٹھ کر کھانا کھایا، کیونکہ کھانے پینے کے معاملے میں شروع سے کوئی حجاب نہیں کرتی تھی۔ ماما مجھے دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ مجھے کھانے کا طریقہ بھی سکھا رہی تھیں۔ میں بہت دیر تک ماما بابا کے ساتھ کھیلتی اور باتیں کرتی رہی۔ جب سونے کا ٹائم آیا یا تو وہ مجھے ایک اکیلے کمرے میں لے کر گئیں اور بتایا کہ آج سے یہی تمہارا کمرہ ہے۔ وہ کمرہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھ کر میرا تو دل ہی خوش ہو گیا۔ بہت بڑا نرم بیڈ جس پر لیٹ کر مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جھونپڑی یاد تک نہ آئی۔ یہ میری یہاں پر پہلی رات تھی جو میں نے بہت سکون کے ساتھ گزاری۔ اگلی صبح جب میرا پہلا دن شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی میری تعلیم اور تربیت کی بھی شروعات ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد ہم اسکول کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اسکول میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اسکول کے بعد بھی مجھے گھر میں ٹیوشن دینے کے لیے ٹیچرز رکھی گئیں۔ زندگی اتنی مصروف اور خوشحال ہو گئی تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور مجھے یہاں پر 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے ماما نے مجھ سے کہا کہ مریم، کیا تم اپنے پرانے ماں باپ سے ملنا چاہو گی؟ وہ لوگ بہت بار تم سے ملنے کا کہہ چکے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں ملنا چاہتی ہوں۔ ہم اپنی بہت بڑی گاڑی میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ اب ماما مجھے اس جھونپڑی کی طرف نہیں لے کر جا رہی تھی، بلکہ یہ اچھا اور پکا گھر تھا جس کے سامنے ہماری گاڑی رکی۔ گھر کے اندر پہنچے تو وہاں سچ میں ہی میری ماں اور بہن بھائی بیٹھے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑتے ہی وہ سب بہت خوش ہوئے اور میں بھی انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں سب کے ساتھ گلے ملی، سب نے بہت پیار کیا، لیکن اس وقت بابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ اماں نے بتایا کہ بابا اب ایک فیکٹری میں نوکری کرتے ہیں۔ میرے والدین کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اماں نے بتایا کہ یہ سب میڈم جی اور ان کے شوہر نے ہمیں دلوایا ہے، جو کہ اب میرے پاپا اور ماما تھے۔ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے بہت خوشی ہوئی، لیکن اب بھی یہ افسوس تھا کہ میں بابا سے نہیں مل سکی، کیونکہ جاتے وقت بھی بابا سے ملنا چاہتی تھی لیکن مل نہیں سکی تھی۔ وہاں سے واپس آئی تو اب میرا دل بالکل مطمئن تھا اور اس کے بعد زندگی اتنی مصروف گزرنے لگی کہ گھر والوں سے ملنے کا موقع بہت کم ملتا۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی اور مجھے اب اس زندگی کی عادت ہو چکی تھی۔ میں نے ماما اور پاپا کو بالکل اپنے سگے ماں باپ کی طرح سمجھا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے پیار اور تربیت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میں مزید بڑی ہوتی گئی، اسکول کے بعد کالج، یونیورسٹی اور ایک شاندار زندگی گزارنے لگی۔ میرے آس پاس دوستوں کا ہر وقت ہجوم ہوتا۔ یہ وہی زندگی تھی جو میں نے چاہی تھی۔ کبھی اکیلی ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرتی کہ میں نے جب جب زندگی میں جو چاہا مجھے وہ ملا تھا۔ بچپن سے ہی میرے ساتھ ایسا ہوتا آ رہا تھا، اسی وجہ سے میں اب مغرور لڑکی بن چکی تھی۔ پھر بھی میں ماما اور پاپا کی ہر بات مانتی تھی، ان کے ساتھ ایسے رہتی اور بات کرتی تھی جیسے میں ان سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری اس عالیشان زندگی اور اس عیش و عشرت کی وجہ صرف وہ دونوں ہی ہیں۔ میں اب جوان تھی اور قدرت نے مجھے بے انتہا حسن سے نوازا تھا۔ میری یہی حسین صورت تو میری ایسی زندگی کی وجہ بنی تھی۔
کیونکہ ماما نے بھی مجھے دیکھتے ہی پہلی بار اپنی بیٹی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے میرے سارے گھر والوں کو بھی ایک اچھی زندگی گزارنے جتنی رقم دی۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی تو ماما پاپا کے خاندان والوں اور دوستوں میں سے کتنے ہی لوگ میرے لیے رشتہ بھیجنے لگے، لیکن ابھی میں پڑھ رہی تھی۔ ماما میری شادی اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ تو بس میری صورت دیکھ کر پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ سب کو ہی ڈر تھا کہ کہیں ان سے پہلے میرا رشتہ کوئی اور نہ لے جائے۔ ہر کوئی مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا تھا۔ دولت کی تو میرے پاس ویسے بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر مہینے میں لاکھوں کی شاپنگ کرتی اور کئی ملک گھوم چکی تھی۔ میں بھلا ایسے ہی صرف پیسہ دے کر کسی کو بھی کیسے پسند کر سکتی تھی؟ مجھے تو شوہر بھی اپنے جیسا ہی حسین چاہیے تھا، جو میری طرح لاکھوں میں ایک ہو، جسے دیکھ کر ہر کوئی دھنگ رہ جائے اور اس کے پاس بھی بے پناہ دولت شہرت ہو، اور ابھی تک ایسا کوئی لڑکا ملا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ ماما نے آ کر پوچھا، مریم میرے خاندان میں ایک شادی کا فنکشن ہے، کیا تم چلنا پسند کرو گی؟ ماما کا میرے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوتا۔ وہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتی تو پہلے ایسے پوچھتی کہ تم یہ چیز کرنا پسند کرو گی۔ انہوں نے کبھی کوئی چیز مجھ سے میری مرضی کے خلاف نہیں کروائی تھی۔ ویسے تو میں ان بڑی بڑی شادیوں میں بہت کم ہی جایا کرتی تھی۔ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی پارٹیز میں جانا پسند تھا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر میں نے ہاں کہہ دی اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں فنکشن میں کم ہی جاتی تھی، اس لیے جب بھی جانا ہوتا میں بڑھ چڑھ کر تیاری کرتی، اور ویسے بھی یہ شادی ماما کے خاندان میں تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میری تیاری میں کوئی کمی رہ جائے، کیونکہ ماما کے خاندان والے سبھی اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کے فنکشن ہی بہت شاندار اور کمال ہوا کرتے تھے۔ میں نے اپنی شاپنگ اور پارلر کی تیاریاں مکمل کیں تو ہم وہاں 2 دن پہلے ہی چلے گئے، کیونکہ ماما کا میکا تھا اور وہ ماما کو اسپیشل طور پر خود لینے آئے تھے۔ ماما کے میکے کی لڑکیاں بھی بہت ماڈرن تھیں، پر ان کی میرے ساتھ کم ہی لگتی تھی۔ شاید وہ سب میرے ماضی کے بارے میں جانتی تھیں، اس لیے وہ جتنی بھی پڑھی لکھی اور فیشنیبل تھیں، لیکن مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ ماما جب مجھے تیار کر کے اپنے پاس بٹھاتی تو کوئی بھی فنکشن میں ہو، کتنے بھی لوگ کیوں نہ آئے ہوں، سب کی نظریں مجھ پر ہی ہوتی تھیں۔ اس لیے شاید اگر میں ماما کے ساتھ کسی شادی میں چلی جاؤں تو لڑکیاں جلتی تھی مجھ سے، اور ماما تو ناز کرتی تھی مجھ پر۔ مجھے ابھی تک اپنے جوڑ کا کوئی بھی لڑکا کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس شادی میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میری نظر ایک لڑکے پر پڑی جو اتنا حسین تھا کہ اس جیسا میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جس طرح لڑکیوں میں میں خوبصورت تھی، اسی طرح لڑکوں میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ شادی میں موجود ہر لڑکی کی نظر اسی پر تھی، لیکن خوش قسمتی سے اس لڑکے کی ماں کی نظر مجھ پر تھی۔ میں نے بہت بار چاہا کہ اس لڑکے کی نظر بھی مجھ پر پڑے، لیکن وہ تو اپنی ہی دنیا میں گمسم تھا، نہ کسی کی طرف دیکھتا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا تھا۔ مجھے کوئی دیکھے، میرے حسن کی تعریف کرے، یہ بات مجھے بہت پسند تھی، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو سب سے الگ تھلگ ہی ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ماما سے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے، تو پھر ماما نے بتایا کہ وہ انہیں اچھی طرح جانتی ہیں۔ ماما نے مسکراتے ہوئے مجھ سے یہ بھی پوچھا، کیا تمہیں پسند ہے؟ میں مزید کچھ کہہ نہ پائی، بس مسکرا کر شرما گئی اور آنکھیں جھکا لیں، تو ماما میرے دل کی بات سمجھ گئی اور ہنس دی۔ میں تو ایسی ہی تھی، جو چیز پسند آ جاتی اس کو مانگنے میں کبھی نہیں شرماتی تھی، اور موقع تو کبھی میں ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ اس لیے ماما سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھ کر میں نے اپنے دل کی بات کا اشارہ انہیں دے دیا تھا، اور میری ماما تو ایسی تھی جو میرے اشارے پر بھی وہ چیز میرے لیے ہر قیمت پر لا کر میرے سامنے پیش کرتی تھی۔ پھر یہ تو ایک لڑکا تھا، اور قسمت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی ماں کی نظر بھی مجھ پر تھی۔ میں نے یہ بات نوٹ کر لی تھی، اس لیے میں اس کی ماں کے سامنے بہت معصوم اور اچھی لڑکی بن کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جب مجھے دیکھتی تو میں نظریں جھکا کر بیٹھ جاتی، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ میں یہ بخوبی جانتی تھی کہ حسن پر شرم 4 چاند لگا دیتی ہے، اور میں تو ویسے بھی خود ہی 4 نہیں 8 چاند کے برابر تھی۔ چلاک تو میں بچپن سے ہی تھی، تو یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ میرا کوئی وار کبھی خالی نہیں گیا تھا، اور اس بار بھی قسمت نے ایسا ساتھ دیا کہ تیر نشانے پر ہی لگا تھا۔ ہم جتنا وقت اس فنکشن میں رہے، وہ خاتون صرف مجھے ہی دیکھتی رہی، اور پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ ماما اور میں یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ رشتہ لے کر آنے میں دیر نہیں کریں گی، لیکن عجیب بات تھی کہ 8 دن گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک رشتہ لے کر نہیں آئی تھیں۔ ماما نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو میں خود ہی ان سے رشتے کی بات کروں، لیکن میں نے ماما کو ابھی روک لیا کہ آپ خود بات نہ کریں۔ میں نے سوچا کہ اس سے میری قدر خراب ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے مجھے دیکھا تھا ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ میرے بجائے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیں۔
ایک کے بعد دوسرا ہفتہ بھی گزرا، میں مسلسل ان کے انتظار میں تھی اور تقریباً کوئی 1 مہینے کے بعد وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آ ہی گئیں۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ماما خوش ہو کر مجھے بتانے میرے کمرے میں آ گئیں کہ وہ خاتون آئی ہیں جن کے آنے کی ہمیں امید تھی۔ ماما کے یہ الفاظ سنتے ہی میں بے حد خوش ہو گئی۔ ویسے تو میں گھر میں ہی اتنے اچھے کپڑے پہنتی تھی اور صاف ستھری رہتی تھی کہ مجھے تیار ہونے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے الماری سے ایک بہت ہی اچھا ڈریس نکالا اور تھوڑی تیار ہو کر پھر ہی ان کے سامنے آئی۔ ابھی تک انہوں نے رشتے کی بات کرنا شروع نہیں کی تھی، لیکن میں نے جس نے کبھی کچن میں قدم تک نہیں رکھا تھا، کچن میں چلی گئی اور نوکروں سے ان کے لیے اچھی سی چائے اور کچھ کھانے کی چیزیں بنوائیں، جو خود میں نے ٹرے میں سجا کر باہر لے آئی۔ ماما تو میرے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران ہی ہوتی رہیں، پر مجھے بھلا کب اپنے مقصد کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے۔ میں تو بس ان آنٹی کو خوش کرنے میں ہی لگی رہی۔ ماما مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں کہ میری بیٹی کتنی سگڑ بن گئی ہے، لیکن میرا یہ سارا سگڑاپا صرف حسین لڑکے کے ساتھ رشتہ ہونے کی وجہ سے تھا، اور ماما سمجھ رہی تھیں کہ یہ ان کی تربیت ہے جس کا بھرم بھی میں نے رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب آنٹی نے رشتے کی بات کی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بولا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مریم کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ ان کے الفاظ سن کر تو مجھے اندر ہی اندر اتنا غصہ آ رہا تھا اور اپنی ساری محنت فضول لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی چیخ چیخ کر ان سے پوچھ لوں کہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے رشتہ کیوں نہیں مانگا، تو بھلا ہو میری ماما کا، جو میرے دل کی بات میرا چہرہ دیکھ کر ہی جان چکی تھیں۔ انہوں نے آنٹی سے پوچھ لیا کہ بڑا بیٹا ہوتے ہوئے پہلے چھوٹے کی شادی کروانا چاہتی ہیں، تو آنٹی نے جو جواب دیا وہ سن کر تو میرے اوپر جیسے بجلی ہی گر گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میرا بڑا بیٹا پہلے سے اپنے لیے ایک لڑکی پسند کر چکا ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری برداشت سے بات باہر تھی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی اور کو پسند کر سکتا ہے۔ بھلا مجھ سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اتنی بات ہوئی تو میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ماما نے انہیں ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تھوڑی دیر مزید ماما کے ساتھ بیٹھی رہیں اور ماما نے انہیں بعد میں کوئی جواب دینے کا کہا، کیونکہ اس وقت پاپا بھی گھر پر نہیں تھے اور میری مرضی بھی پوچھنی تھی، تو وہ آنٹی چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی ماما سیدھا میرے کمرے میں آئیں۔ میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ میں ماما کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماما نے مجھے بہت دیر تک چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جس کو میں نے پسند کیا وہ کسی اور کو پسند کر لے۔ میں تو ایسی لڑکی تھی جس نے ماں باپ بھی اپنی پسند سے چنے تھے، بھلا میں شوہر کیسے وہ نہ لیتی جو مجھے پسند آ گیا تھا۔ ماما اور میرے درمیان رشتے کو لے کر بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ جب تک پاپا بھی آ چکے تھے، پاپا نے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو ماما نے اتنا ہی بتایا کہ مسز عبداللہ ہماری مریم کے لیے رشتہ لے کر آئی تھیں اور اس کے بعد سے مریم روئے ہی جا رہی ہے۔ پاپا نے بھی مجھے چپ کرانے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں شادی کی بات سن کر رو رہی ہوں کیونکہ مجھے ماما پاپا سے دور جانا پڑے گا، لیکن مجھے تو کبھی کسی سے دور جانے کا دکھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس سے زیادہ نئی چیز ملنے کی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ پرانی چیزیں تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن جدا ہونی ہوتی ہیں۔ پھر ماما اور پاپا نے وہیں بیٹھ کر اس رشتے کے بارے میں بات کی تو پاپا نے بتایا کہ مسز عبداللہ کے گھر سے بہتر رشتہ ہماری مریم کے لیے ملنا مشکل ہے۔ وہ لوگ بہت امیر ہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور پاپا نے بتایا کہ ان کے دونوں ہی بیٹے بہت اچھے ہیں۔ پاپا فیصلہ مجھ پر چھوڑ کر چلے گئے تو ماما نے سمجھایا کہ اگر بڑا بھائی اتنا خوبصورت ہے تو چھوٹا بھی اچھا ہی ہوگا۔ تم اس رشتے کے لیے مان جاؤ تو بہت خوش رہو گی، کیونکہ آخر ہم نے کہیں پر تو تمہاری شادی کرنی ہی ہے نا۔ ان کی باتیں مجھے ٹھیک لگیں اور سوچا کہ وہ اس شہر کے سب سے امیر فیملی ہے، اس لیے مان گئی، کیونکہ بچپن کی غربت نے مجھے اتنا ڈرایا تھا کہ اب میں ہر چیز پر سمجھوتا کر لیتی، پر امیری اور دولت کے بدلے کسی پر سمجھوتا نہ کرتی۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں تھی کہ بڑا بھائی اتنا خوبصورت ہے تو چھوٹا تو شاید زیادہ ہی خوبصورت ہوگا، اور میں نے بنا دیکھے ہی ماما سے کہہ دیا کہ آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ میرے جواب سے ماما پاپا بھی بہت خوش ہوئے اور جلد ہی میرا رشتہ اس کے چھوٹے بھائی سے پکا ہو گیا۔ بڑوں کے درمیان باتیں طے ہوئیں اور رشتہ پکا ہوا۔ میں نے ابھی تک اپنے ہونے والے دلہے کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے لیے بس اس کا دولت مند ہونا ہی کافی تھا، کیونکہ پسند تو اب اس کے بھائی کے سوا اور مجھے کوئی آنا نہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی پسند کی چیز نہ ملنے پر صبر کیا تھا، اور میرا یہ صبر صرف اور صرف دولت کی خاطر تھا۔ جلدی ہماری منگنی کی رسم ہونے والی تھی اور ماما نے مجھ سے پوچھا کہ مریم اگر تم چاہو تو تمہارے گھر والوں کو ہم منگنی پر بلائیں۔ ہمیشہ کی طرح ماما نے اس بار بھی مجھ سے میری مرضی ہی پوچھی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو بلانا ضروری ہے۔ میں نے سوچ کر ان سے کہا کہ نہیں، میرے گھر والوں کو نہیں بلاتے اور نہ ہی میرے سسرال والوں کو یہ بات بتائیں گے،
کہ میں ایک جھونپڑی سے آئی ہوئی لڑکی ہوں، مجھے کسی صورت اپنے سسرال میں اپنی قدر نہیں کم کرنی تھی۔ اگلے دن شام کو ماما نے کہا کہ ان لوگوں کو منگنی پر تو نہیں بلا رہے، لیکن وہ تمہارے والدین ہیں، ایسے مناسب نہیں لگتا، چلو ان سے مل کر دعا ہی لے لیتے ہیں۔ مجھے ماما کی یہ بات صحیح لگی اور میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں پر ماما نے پہلے سے ان لوگوں کے لیے بہت ساری مٹھائیاں رکھوائی ہوئی تھیں جو میرے رشتے ہونے کی خوشی میں لے کر جا رہی تھیں۔ راستے میں جاتے ہوئے مجھے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنے بچپن کی بات یاد آ گئی کہ ہم لوگ کتنے خوش ہوتے تھے جب کوئی ہمارے لیے مٹھائیاں کھانے کی کوئی چیز لاتا تھا، اور آج اپنا مقام دیکھ کر مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میری منگنی کی خوشی میں اپنے گھر والوں کے لیے اتنی ساری ڈھیر مٹھائیاں لے کر جا رہی ہوں۔ پھر مجھے اپنی بہن یاد آ گئی، ابھی جس کو میں کوئی بھی چیز خود سے پہلے کھانے نہیں دیتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ اتنی ساری مٹھائی تو اس نے آج تک کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی، تو میں مسکرا دی۔ ہم وہاں پہنچے تو آج میں کئی سالوں بعد اپنے بابا سے ملی تھی۔ مجھے بابا سے ملنے کی خواہش ہمیشہ ہی رہتی تھی، لیکن زندگی کی مصروفیات نے اتنا گھیر لیا تھا کہ کبھی وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ بابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن اس بار میرے گھر والے کچھ بدلے تھے۔ میرے آنے کی اور میری منگنی کی انہیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا میں نے سوچا تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ اماں نے بتایا کہ میری بہن کا بھی ایک بہت ہی اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے مبارکباد بھی دی، لیکن زیادہ تفصیل میں جانے کی کوشش نہ کی۔ مجھے لگا بھلا اس کا رشتہ ہو بھی سکتا ہے تو اپنے ہی جیسے لوگوں میں، میرا جہاں رشتہ ہوا تھا اتنے بڑے تو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہم مٹھائیاں دے کر واپس لوٹے تو منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ میری ماما پاپا کی اتنی شان تھی اور اس سے بھی بڑھ کر میرے سسرال والوں کی شان تھی۔ ہمارا فنکشن ہونا بھی تو ایسا ہی شاندار چاہیے تھا جیسا شاندار رکھا گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ آج جتنی میں خوبصورت لگ رہی تھی اتنا تو شاید کوہکاف کی کوئی پری بھی خوبصورت نہ ہوگی۔ کتنے ہی امیر لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن آج ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی جسے میرے حسن سے رشک نہ ہو رہا ہو۔ دلہے والے ہمارے ہی گھر منگنی کی رسم ادا کرنے آ رہے تھے اور ہم نے ان کی شان میں یہ شاندار پروگرام سجایا تھا۔ ان لوگوں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میری نظریں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ آج میں اپنے ہونے والے شوہر کو پہلی بار دیکھنے والی تھی۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ان کے آنے کا شور مچ گیا۔ میں اس قدر شدت سے انتظار میں تھی کہ آنکھیں بھی جھپکانا بھول گئی۔ سب سے پہلے دروازے سے اندر وہی داخل ہوا جسے دیکھ کر میرا دل دھڑک جاتا تھا۔ وہ ایک چاند کا ٹکڑا تھا، لیکن اب وہ میرا جیٹ تھا۔ مجھے انتظار تو اپنے چاند کا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے لوگوں کے ہجوم کے بیچ میں آتا ہوا دیکھا تو سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا۔ یہ میری غلط فہمی تھی کہ اگر بڑا بھائی خوبصورت ہے تو چھوٹا زیادہ خوبصورت ہوگا۔ میرے خوابوں کا محل دھڑم سے نیچے گرا اور میرے چہرے کا سارا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں اس بات کو کیسے بھول بیٹھی کہ میں بھی تو اپنے گھر میں اکیلی خوبصورت پیدا ہوئی تھی۔ جس طرح میری چھوٹی بہن مجھ سے کم شکل تھی، اسی طرح میرا دلہا بھی اپنے بھائی سے کم شکل تھا۔ لیکن اب مجھ میں رشتے سے انکار کرنے کی جرت نہ تھی، کیونکہ یہ میرے پچھلے ماں باپ تو نہیں تھے جو میری وجہ سے اپنی بے عزتی برداشت کر لیتے۔ کہیں میں اس ساری دولت سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ سوچ کر میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور سب لوگ خوشیوں کے ساتھ ساری رسمیں ادا کرتے رہے۔ میں اپنے اندر ایک طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ رات کو سب لوگ چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں اکیلی دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی اماں اور بابا سے گلے مل کر رو لوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بچپن والی جھونپڑی میں واپس چلی جاؤں، لیکن اب میرے لیے واپسی کے سارے راستے ختم ہو چکے تھے۔ نہ تو وہ جھونپڑی رہی تھی، نہ وہ بچپن رہا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر بہت آگے نکل آئی تھی۔ اب بس صبر ہی کرنا تھا۔ میں نے صبر کا ہی دامن پکڑ لیا۔ اپنے ماں باپ کو تو میں خوش نہیں کر سکی تھی، لیکن اب ماما اور پاپا کو کوئی رنج نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ماما اور پاپا اتنے خوش تھے تو مجھے خاموشی رہنا پڑا۔ شوہر اور سسرال کی کوئی بات سننا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پاپا ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھا کر بہت خوش تھے، اس لیے مجھے بھی ان کے ساتھ خوشی خوشی ہی ملنا ہوتا، لیکن یہ خوشی صرف باہر کی تھی۔ میں اندر سے بہت دکھی ہو چکی تھی۔ جلدی شادی کا دن بھی آ گیا۔ منگنی کی طرح شادی کا فنکشن بھی بہت ہی شاندار رکھا گیا۔ میں شادی کر کے اپنے سسرال چلی آئی۔ ماما پاپا نے ماں باپ کا فرض بخوبی نبھایا۔ دنیا جہاں کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میری شادی کے لیے میرے جہیز میں نہ دی گئی ہو۔ میں جو ہمیشہ چیزیں دیکھ کر ہی خوش ہوتی تھی، آج اتنا سب کچھ اپنے سامنے دیکھ کر کوئی خوشی حاصل نہیں تھی۔ شادی ہو گئی، قسمت کا لکھا مان کر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح سے گزارنے لگی اور شوہر کو بھی قبول کر لیا تھا۔ اس سے کبھی بھی محسوس تک نہ ہونے دیا کہ تم مجھے پسند نہیں تھے۔ جیٹ کو دیکھ کر اب بھی میرا دل چلتا کہ اس شخص نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ یہاں آ کر ایک اور بات بھی مجھے پتہ چلی کہ یہ ساری دولت میرے جیٹ کی بنائی ہوئی ہے اور میرے شوہر اس کے لیے صرف ایک ملازم کے طور پر کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی گھر میں کسی چیز کا فرق نہیں تھا۔
تھا क्योंकि जेठ अभी तक कंवारा था। घर में हर चीज़ मुझे ही संभालनी होती थी। मेरी सास हर रोज़ ही जेठ को शादी करने के लिए कहती तो वो कहता कि मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ सादगी से ही निकाह कर लूँगा, आप लोगों को कोई शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, ये निकाह करके अपनी दुल्हन को घर साथ ले आया। उसे देखकर मेरी ज़मीन आसमान ही हिल गए। कुदरत ने कितना बड़ा बदला लिया था मुझसे। मेरे जेठ की बीवी और इस घर और दौलत की मालकन बनकर मेरी बहन ही आई थी। वो ही थी मेरी जेठानी। मेरे इतने खूबसूरत जेठ की पसंद मेरी बहन ने पहले से मुझे यहाँ मौजूद देखा तो बहुत खुश हुई। उसको इस बात की खुशी थी कि हमारा बचपन तो साथ नहीं गुजरा, लेकिन अब आने वाली ज़िंदगी हमेशा ही साथ गुजरेगी। लेकिन मुझे ये दुख था कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद जेठ मुझे नापसंद कर गया। मेरी बहन अजीब थी। सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारने के बाद भी उसे दौलत से कोई लगाव नहीं था। वो सादा सी रहती और बस अपने शौहर और सास की खिदमत करती। उसकी ये आदत देखकर मेरे जेठ उसकी तारीफ़ें करते न थकते और सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। मेरे जेठ को नाज था अपनी बीवी पर और सास का भी उसने दिल जीत लिया था। मेरा शौहर बस ऑफिस में ही रहता, ज़्यादातर जेठ के काम ही संभालता रहता। मेरा जेठ अपनी बीवी के साथ घूमता फिरता और उसको कहता कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझे अपनी बहन की किस्मत पर रश्क होने लगा। वो इतनी सारी दौलत की मालकन बन गई थी और शौहर उसको दीवाना वार चाहता था, पर शायद मेरी ही बुरी नज़र मेरी बहन को लग गई। मैं दिल ही दिल में उससे बेहद हसद करती थी और मेरा हसद उसे खा गया। वो अपने शौहर के साथ अक्सर बाहर के मुल्कों में घूमने जाती थी और एक बार एक जहाज़ हादसे में वो बेचारी शहीद हो गई और जेठ मोजज़ाती तौर पर बच गया। लेकिन अपनी महबूब बीवी के जाने का सदमा उसे ऐसा लगा कि नीम पागल हो गया। उसकी हर चीज़ और सारी दौलत मेरे शौहर के हाथ आ गई। एक बार फिर से मैं सल्तनत की मलका बन गई। कमी थी तो सिर्फ इतनी कि मेरा शौहर इसके जैसा खूबसूरत नहीं था, लेकिन इस बात को तो शुरू से ही मैंने अपने दिल से कबूल किया था। अब मेरे दिल में कोई रंज बाकी नहीं था। देखते ही देखते जिंदगी के 5 साल गुजर गए। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब मेरी बहन के बाद 5 साल गुजर जाने के बाद मेरा शौहर भी एक कार एक्सीडेंट में फोत हो गया। मेरी ज़िंदगी तो वीरान होकर रह गई। मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही यतीम हो गया। एक बार फिर मैं बर्बाद होकर रह गई। अब ज़िंदगी से कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। कितने सालों बाद मैंने ज़िंदगी को कबूल किया था और खुशहाली देखी थी, लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर ना हुआ। मेरे बच्चे की पैदाइश हुई तो मुझे खुशी से ज़्यादा दुख हुआ कि इसका बाप मर चुका है। लेकिन जैसे ही मेरा बेटा एक माँ का हुआ तो सास ने मेरी शादी जेठ से करवाने का फैसला किया। अब मेरा दिल इस बात से बिल्कुल ही उठ चुका था। मुझे उसके साथ शादी करने की कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खातर मजबूरन मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। निकाह के वक्त उसने मेरा चेहरा तक न देखा और निकाह के बाद मैं दुल्हन बनकर उसके कमरे में आ गई तो वो बेड पर अपनी बीवी का लहंगा बिछाए बैठा था। उसके दिल से अभी तक मेरी बहन का दुख जरा सा भी कम नहीं हुआ था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसने मुझे वही लहंगा पहनने के लिए कहा और इस तरह मैं अपनी शादी की नई शुरुआत में ही उस बहन की उतरन पहनने पर मजबूर हो गई जिसका मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन फिर मुझे कुदरत के इस फैसले पर भी खुशी थी कि जो मैंने ज़िंदगी में चाहा वो मुझे ज़रूर मिला था और अब मेरा मनपसंद शख्स भी मुझे मिल चुका था। हमारे चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।